रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफ़ाल मदनी सूरा है जिसमें 75 आयात और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 1 में मौजूद आयात 7 ता 9 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वइज़ यअदुकुमुल्लाहु इहदत्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गैरा ज़ातिश्शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिहि वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। तर्जुमा: और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू जहल और अबू सुफियान के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला अपना वादा याद दिला रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को, मुसलमानों को। अल्लाह ताला कहता है, याद करो उस वक्त को जब मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी एक ग्रोह पर फतह दिलाऊंगा, यानी जो 2 जमातें हैं या जो 2 ग्रोह हैं, उन 2 ग्रोहों में से किसी एक ग्रोह पर मैं तुम्हें फतह दिलाऊंगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये 2 ग्रोह कौन थे। इनमें से पहला ग्रोह था अबू सुफियान का तिजारती ग्रोह, जिसे हम अबू सुफियान का तिजारती काफिला भी कह सकते हैं। ये शाम से मक्का वापस जा रहा था। 50,000 दिनार से ज्यादा का इसके पास माल मौजूद था और इनके साथ सिर्फ 30 से 40 मुहाफिज थे। जबकि जो दूसरा ग्रोह था वो था अबू जहल का जंगी लश्कर। अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि वो इन दोनों ग्रोहों में से किसी एक ग्रोह पर मुसलमानों को फतह दिलाएगा। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों से वादा कर दिया कि किसी एक ग्रोह पर उन्हें फतह होगी, तो मुसलमान चाहते थे कि मुसलमान लड़ें अबू सुफियान के तिजारती ग्रोह के साथ। यानी मुसलमान चाहते थे कि जो बेशानो शौकत ग्रोह है उस पर उन्हें फतह हासिल हो। बेशानो शौकत से मुराद यहाँ पर यह है कि ऐसा ग्रोह, ऐसा काफिला जिसके पास हथियार नहीं थे, जिसके पास अफरादी कुव्वत नहीं थी, जिसके पास फौज नहीं थी, मुसल्ला लोग नहीं थे और जो जंग लड़ने के लिए नहीं निकले थे, तिजारत करने के लिए निकले थे। तो ऐसे लोगों से जंग लड़ना भी बहुत आसान थी और उनके पास जो बहुत सारा सामान था, मुसलमान ये जंग जीत जाते तो उस सारे सामान पे मुसलमानों का कब्जा भी हो जाता। तो मुसलमान ये चाहते थे कि जो बेशानो शौकत ग्रोह है, यानी वो ग्रोह जो मुसल्ला नहीं है, जो तिजारती काफिला है, उन्हें उस पर फतह हासिल हो जाए। जबकि अल्लाह ताला बताता है कि अल्लाह ये चाहता था कि जो बातिल का मुसल्ला जंगी लश्कर है, यानी जो अबू जहल का जंगी लश्कर है, अल्लाह ताला चाहता था कि मुसलमानों को इस जंगी लश्कर पर फतह दिलाई जाए। अब हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला का कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी, वो भी अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं इस वजह से चाहता था कि तुम्हें जंगी लश्कर पर फतह हासिल हो, क्योंकि मैं हक को कायम रखना चाहता था अपने फरमान से। अब यहाँ पर उलमाए कराम एक वाक़या बताते हैं, वो मैं जिक्र कर देती हूँ उस वाक़े का क्योंकि वो अहम है। अबू जहल के लिए कहा जाता है कि जब वो मक्का से निकल रहा था जंग लड़ने के लिए या मदीना पर हमला करने के लिए, तो वो खाना काबा गया और उसने गिलाफ काबा को पकड़कर अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि ए मेरे रब, तू बेहतर जानता है कि हम में से कौन हक पर है, तो तू उसी को फतह देना जो हक हो। हक से मुराद क्या है? सच्चाई, वो चीज जो सीधे रास्ते पे है, जो चीज ठीक है। जहालत का आलम देख लीजिए आप अबू जहल के, कि वो जा रहा है खाने काबा में और उसको अपनी गलत हरकतों के बावजूद अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपने कारनामों पर ऐसा यकीन है कि उसे महसूस होता है कि वो हक पर है और मुसलमान हक पर नहीं है। तो वो अल्लाह ताला से जाकर दावे के साथ ये बात कहकर आ जाता है कि अल्लाह ताला तू हक को कायम रखना, जो हक है उसको फतह दिलाना। तो चूंकि उसने खुद हक की फतह मांगी थी,
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ابو جہل کے ساتھ ہی جنگ ہو، تاکہ اس نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے نا کہ جو حق ہے، حق کو قائم رکھنا، حق کو فتح دینا، اسے اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ دوسرا کام کرنا چاہتا تھا، جو دوسری حکمت ہے، وہ اس کے اندر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کفار کی جڑ کاٹ دینا چاہتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کفار کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اب کفار کی جڑ کیا کاٹنا ہے؟ جڑ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر مسلمان ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس سے لڑتے نا، تو ہوتا یہ کہ اہل مکہ مسلمانوں کے اور زیادہ خلاف ہوتے، ان کو اور زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، اور وہ جو خود یہ جو تجارتی قافلہ تھا، اللہ تعالیٰ تو فتح اس پہ بھی دلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب مسلمان فتح حاصل کر لیتے تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے تو فتح اس وجہ سے حاصل کی کہ یہ تجارتی قافلہ تھا، ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا، یہ لڑائی کے لیے تیار ہو کے نہیں گئے تھے، جبکہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ ورنہ اگر ہم بھی تیار ہو کر جاتے لڑائی کرنے کے لیے تو مسلمانوں کی کوئی مجال تھی کہ وہ ہم پہ فتح حاصل کر لیتے؟ تو ان کے پاس ایک جواز ہوتا، ایک ریزن ہوتا کہ ہم یہ جنگ کس وجہ سے ہارے ہیں، ہم اس وجہ سے گئے ہیں ہارے یہ جنگ کہ ہم تو تجارت کرنے گئے تھے، ہم تو جنگ لڑنے گئے ہی نہیں تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو ان کا غرور ہے، ان کا گھمنڈ ہے، یا جو ان کا تکبر ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے، انہیں یہ احساس دلا دیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلا موقع دیا ابو سفیان کو، کہ اس نے ایک مخبر کو بھیج دیا، ایک شخص کو بھیج دیا کہ وہ جا کر اطلاع دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا موقع دیا ابو جہل کو کہ وہ جنگ پر سب کو ابھار سکے، ایک فوجی لشکر جمع کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر موقع دیتا ہے ابو جہل کو کہ وہ لشکر تیار کر کے میدان بدر میں پہنچ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ آنکھ بچا کے نکل جائے، وہ مکہ واپس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے موقع کیوں دیے؟ اس وجہ سے تھوڑی دیے تھے کہ وہ حق پہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے موقع ان کو اس وجہ سے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ حق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کفار کی جڑ کاٹ دینا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے اتنا بڑا جنگی لشکر تیار کیا، اتنا ساز و سامان لے کر آئے، اتنے فوجی لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم چونکہ حق پہ نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ناکامی ہوئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ یہ آیت بھی دراصل پچھلی آیت کا کنیکشن ہی ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جنگی لشکر سے لڑنے کی وجہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے میں کسی ایک گروہ پر آپ کو فتح دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، جبکہ دوسرا ابو جہل کا جو جنگی لشکر ہے وہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان دونوں میں سے ابو سفیان کے تجارتی گروہ پر بھی تمہیں فتح دلا سکتا تھا، اور میرے لیے تو یہ زیادہ آسان تھا، لیکن میں نے تمہیں ابو جہل کے جنگی لشکر سے لڑوایا، اور اس لشکر سے لڑوانے کی یا اس پر فتح دلوانے کی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے حق کیا ہے اور کفار کی جڑیں کاٹ دے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھا اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دی۔ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ تاکہ سچ کو سچ ثابت کر دیا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیا جائے۔ کیا چیز سچ ثابت کر دی جائے؟ ابو جہل نے ایک سوال کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے حق کو صحیح ثابت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے، یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں، جو لوگ سچ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ثابت کر دینا چاہیے تھا کہ سچ کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے آگے ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے سچ کو سچ ثابت کیا، یعنی مسلمانوں کو میں نے فتح دی، اس سے سب پہ ظاہر ہو گیا کہ مسلمان سچے ہیں، مسلمان حق پر ہے۔ اور کفار اور جو مشرکین تھے جنہوں نے دراصل دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے، اللہ تعالیٰ نے بتائے حق پر کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنہوں نے سوال کیا تھا وہی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے سوال کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، یہ تو ویسے ہی مشرکین ہے، یہ تو شرک کرنے والے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہی نہیں ہے، یکتا مانتے ہی ہیں نہیں ہے۔
تو جواب چونکہ ان کو اپنی پسند کا نہیں ملا نا، تو یہ خوش ناخوش ہی ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابو جہل نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا نا حق کو فتح دلانے کا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حق کی تلاش میں تھا، بلکہ اسے غرور اور تکبر ہی اپنے اوپر اتنا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بے شک ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے، میں نے سچ کو سچ ثابت کر دیا ہے اور میں نے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مشرکین یقین نہیں کریں گے، یہ سچ کو سچ نہیں مانیں گے، یہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانیں گے، اور جو میں نے اقدام کیا ہے یعنی مسلمانوں کو فتح دلائی ہے تو یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ میرے اس فیصلے سے ناخوش ہی رہیں گے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر مبنی نہایت خوبصورت آیت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد کرواتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مجھ سے فریاد کر رہے تھے، مجھ سے دعا کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان بدر میں کفار کی عظیم الشان لشکر کو دیکھا، اتنے سارے کافر اسلحے سے لیس، دوسری طرف تھوڑے سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صرف میدان جنگ میں آ گئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقلال میں، عزم میں، حوصلے میں تو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، یہ چھوٹی سی جو مٹھی بھر جماعت ہے یہ تیرے نام لیوا ہیں جو تیرے دین کی حفاظت کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اگر آج یہ لوگ یہاں سے شکست کھا جاتے ہیں یا ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے اس سرزمین پہ تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا تھی، آپ نے مسلمانوں کی جو فتح کی دعا مانگی تھی، میں نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تسلی دی، میں نے آپ سے یہ فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور مدد کس طریقے سے کروں گا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے آپ کی مدد فرماؤں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو میدان جنگ میں قطار در قطار بھیجا۔ جس طرح سے صبح اسمبلی ہوتی ہے نا اسکول میں، تو سارے بچے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اسی طریقے سے ہم کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نظم و ضبط کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، جو فرشتے بھی اترے ہیں نا، وہ ایک دم بھگدڑ نہیں مچی کہ ایک دم سے سارے کے سارے اتر کے آ گئے۔ تنظیم کا اور ترتیب کا دین ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے تو 1000 اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن کس طریقے سے بھیجے؟ ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی ان کے آنے میں کوئی فرق بھی نہیں تھا، گیپ بھی نہیں تھا، لیکن ایک دم بھگدڑ نہیں مچی، فرشتے قطار بنا کے خوبصورتی سے ایک کے بعد ایک کر کے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے۔ اب جو بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اردو زبان کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے نا، جب تک آپ حوصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دوسرے اہل ایمان تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں کیسے فتح حاصل کی تھی؟ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور مدد کے لیے فرشتے بھیجے، تو اللہ تعالیٰ تو مدد کے لیے فرشتے پہلے ہی بھیج سکتا تھا، مسلمانوں کو میدان جنگ میں آنا ہی نہ پڑتا، فرشتے ہی آ جاتے، جنگ ہو جاتی اور فرشتے جیت جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے سے پہلے انہیں آزماتا ضرور ہے۔ اگر مسلمانوں کو جب آزمایا گیا تھا، مسلمان اس وقت ہمت چھوڑ کے بیٹھ جاتے، ہمت ہار دیتے، حوصلہ ہار دیتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آتی۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو نا، خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کی مدد کا انتظار مت کیجیے۔ جب تک مردوں کی طرح ہمت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔
اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.